अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में आलमगीर वबा कोरोना के वार में कमी ना आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की चौथी लहर से मज़ीद 40 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए, जबकि एक ही रोज़ में 4840 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। वफाकी हुकूमत उर्दू को सरकारी ज़बान के तौर पर नाफिज करने में नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को सरकारी ज़बान के तौर पर राइज ना करने पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। इतनी फ़ौज न्यूजीलैंड में नहीं होगी जितनी हमने उनकी सिक्योरिटी पर लगाई थी। शेख रशीद कहते हैं, अपोजिशन को दावत देता हूँ कि EVM मशीन पर हमसे बैठ कर बात करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रूरी किस तरह हुई मुझे पता है। आज़म सवाती कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को आज़ाद इदारा बनाएंगे। क्या 40 बसों से कराची के मसाइल हल हो सकेंगे? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल उठा दिया। कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरान नवाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियाँ लगाकर खुश हो जाते हैं। PCB ने कीवी क्रिकेट बोर्ड की न्यूट्रल मुकाम पर सीरीज़ खेलने की पेशकश मुस्तरद कर दी। CEO कीवीज़ बोर्ड कहते हैं, मुमकिना सीरीज़ मुनासिब वक्त और मुकाम पर खेल सकते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में TTP का कमांडर मारा गया। मरने वाला कमांडर सफ़ीउल्लाह 4 ख़वातीन के कत्ल में मुलव्विस था। कराची में मज़ीद बारिशों की पेश गोई, मानसून का अख्तिताम भी ताख़ीर से होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध में 47% कम बारिशें हुईं, लेकिन सितंबर में मामूल से ज़ायद मानसून सिस्टम्स खलीज बंगाल में तश्कील पा रहे हैं। कनाडा आम इंतखाबात वोटिंग का अमल जारी। इलेक्शन में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी शख्सियात भी इंतहाई फ़ाल हैं। ओटूल का जीत कर चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का ऐलान। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी है। सूबे में 24 घंटों के दौरान 715 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 440 केसेस वैक्सीन ना लगवाने वालों के सामने आए। कनाडा में पाकिस्तानी शहरी के अगवा और बेटे के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलव्विस 3 मुल्जिमान में से 2 सिया फाम थे। पुलिस की जानिब से वाक़ये की तहकीकात जारी है। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 15,59,186 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 27,370 हो गई। सूबे अल्बर्टा में कोरोना वायरस के फैलाव के सबब अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। दाइश ने जलालाबाद में धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। नंगरहार में तालिबान की गाड़ी पर हमले में बच्चा जाँ बहक और 2 जख्मी। काबुल में सिविल सोसाइटी और ख़वातीन समाजी कारकुनान का मुजाहिरा। अमेरिका और चीन की सर्द जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। इंतहाई बासर ममालिक के दरमियान मसाइल बाकी दुनिया तक फैल जाएंगे। 2 ताकतों के दरमियान एक फ़ाल ताल्लुक़ को दोबारा कायम करने की ज़रूरत है। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा की चौथी लहर से महफूज नहीं। मुतासरा अफराद की तादाद 22,93,80,698 तक जा पहुंची। मूजी वायरस से अमवात 47,07,310 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 40 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 4,840 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
کورونا کی چوتھی لہر، اموات کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ملک بھر میں مزید 40 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ مجموعی اموات کی تعداد 27,246 ہو گئی۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 4.22% ریکارڈ کی گئی۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 63,724 ہے۔ مجموعی کیسز کی تعداد 12,26,008 تک پہنچ گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 4,22,790، سندھ میں 4,50,787، خیبر پختونخوا میں 1,71,388، اسلام آباد میں 1,04,242، بلوچستان میں 32,769 کیسز رپورٹ ہوئے۔ آزاد کشمیر میں 33,787 اور گلگت بلتستان میں 10,245 افراد کورونا سے متاثر ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ مادری اور قومی زبان کے بغیر ہم اپنی شناخت کھو دیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ وفاقی حکومت اردو کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج نہ کرنے پر وفاقی حکومت، جبکہ پنجابی زبان کو صوبے میں رائج نہ کرنے پر پنجاب حکومت سے بھی جواب طلب کر لیا۔ کیس کی مزید سماعت 1 ماہ بعد ہوگی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے 2015 میں اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کا حکم دیا۔ وفاقی حکومت اردو کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے میں ناکام رہی۔ آئین کے آرٹیکل 251 میں قومی زبان کے ساتھ علاقائی زبان کا ذکر بھی ہے۔ پنجابی زبان کے نفاذ نہ کرنے پر پنجاب حکومت کو بھی نوٹس کر رہے ہیں۔ مادری اور قومی زبان کے بغیر ہم اپنی شناخت کھو دیں گے۔ میری رائے میں ہمیں اپنے بزرگوں کی طرح فارسی اور عربی زبانیں بھی سیکھنی چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ 19 اور 20 سفر کو چہلم کے موقع پر صوبوں کی مدد کے لیے پاک فوج اور رینجرز تعینات ہوگی۔ اس کے علاوہ صوبائی حکومتوں کی درخواست پر موبائل فون سروسز بھی معطل رہے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پاکستانی کرکٹ کے شوقین ہیں۔ اپوزیشن نیوزی لینڈ کی ٹیم واپسی کا الزام ہم پر لگا رہی ہے۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر ہم پر تنقید نہ کی جائے۔ کابینہ نے پہلی مرتبہ کسی کرکٹ ٹیم کو فوج کی سیکیورٹی فراہم کی۔ ہمیں کسی سے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں۔ ہماری ایجنسیاں دنیا کی بہترین ایجنسیاں ہیں۔ 5 آئی اس وقت کہاں تھی جب نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں پریکٹس کر رہی تھی؟ جس ای میل کی بات ہو رہی تھی وہ تو بعد میں آئی۔ ہم سے جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے مستحق نہیں۔ کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا الزام ہمارے پہ اپوزیشن اور دوسرے لوگ دے رہے ہیں۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے شیخ رشید یا وزارت داخلہ پر پتھر نہ مرائیں برائے مہربانی۔ فرسٹ ٹائم ہوا پاکستان میں کہ کیبنٹ نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کیبنٹ نے آرمی کی سیکیورٹی پرووائڈ کی، اور یہ وزارت کا نہیں تھا فیصلہ، یہ کابینہ کا فیصلہ تھا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ میں سرحدوں کا دورہ جنگ کے لیے نہیں، امن کے لیے کر رہا ہوں۔ بھارتی میڈیا کے پاس شیخ رشید اور طالبان کے علاوہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بھارت کو میرے بارڈر پر جانے کی تکلیف ہے۔ میں نے اونچے ترین محاذ سیاچن کا دورہ کیا اور لیپا کی چیک پوسٹوں پر بھی جاؤں گا۔ میرے دورے سے پاک فوج کے جوانوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ پاکستان خطے میں امن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارا پہلے دن سے ایک ہی موقف ہے کہ پرامن افغانستان ہی پاکستان کی ضمانت ہے۔ اور جو پروپیگنڈا کر رہا ہے خاص طور پر انڈیا نے پچھلے 1 مہینے سے، کیونکہ جو افغانستان میں اس کی سبکی ہوئی ہے اور جو اس کی مایوسی ہوئی ہے اس کو، اور اس کا سارا ماسٹر پلان ناکام ہوا ہے، اس کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق شیخ رشید نے کہا کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات اب 50 سے بڑھا کر 100 وارڈ میں ہوں گے۔ وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اپوزیشن الیکشن کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ جمعہ کھیل رہے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بہت سی باتیں صیغہ راز میں ہیں۔ میں نے حلف لیا ہوا ہے میں یہ راز کبھی سامنے نہیں لاؤں گا۔ چند دنوں میں پارلیمنٹ سے قانون بنا کر دیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
اسلام آباد میں بابر اعوان کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران اعظم خان سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کی زبان بول رہا ہے، الیکشن کمیشن حکام مجھے نوٹس دے رہے ہیں۔ مریم صفدر نے کتنی باتیں کی، آپ نے کتنے نوٹس دیے؟ اپوزیشن لیڈر ٹی ٹی میں ملوث ہے، اپوزیشن لیڈر پر منی لانڈرنگ کے متعدد مقدمے چل رہے ہیں۔ اعظم سواتی نے کہا کہ آپ کو اس لیے چیف الیکشن کمشنر بنایا تھا کہ آپ ای وی ایم پر جائیں گے، آپ الیکشن کمیشن میں ایسا نظام لے کر آئیں کہ آنے والی نسلیں انگلی نہ اٹھا سکیں۔ سپریم کورٹ نے آپ کو ایک پائلٹ پروجیکٹ دیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ کیا آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم رکھیں گے؟ کس کے کہنے پر آپ اتنے عظیم ادارے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس موقع پر بابر اعوان نے کہا کہ حکومت انتخابی اصلاحات، ای وی ایم اور آئی ووٹنگ میں آگے بڑھ رہی ہے۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت اگلا الیکشن چوری کرنے کے لیے ای وی ایم کی بات کر رہی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی۔ ماضی میں صدر عارف الوی بھی اس سلسلے میں درخواست دے چکے ہیں۔ 2014 میں عمران خان کے آنے سے پہلے بھی اپوزیشن اس کام پر لگی ہوئی تھی۔ الیکشن اصلاحات کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو مشین سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں، انہیں قوم کو جواب دینا پڑے گا۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ گرین لائن منصوبہ نواز شریف کا سندھ کے لیے تحفہ تھا۔ روڈ نیٹ ورک بنا دیا گیا لیکن 3 سال ہو گئے بسیں نہیں آ سکیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ گرین لائن منصوبہ نواز شریف کا سندھ کے لیے تحفہ تھا۔ کیا 40 بسوں سے کراچی کے مسائل حل ہو سکیں گے؟ احتساب عدالت کے باہر ذرائع ابلاغ قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ روڈ نیٹ ورک بنا دیا لیکن 3 سال ہو گئے بسیں نہ آ سکیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ایک کے بعد ایک ٹینڈرز منسوخ ہو رہے ہیں، معلوم کر لیں کون پیسے مانگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے منصوبے مکمل کرنا تو دور کوئی منصوبے شروع نہیں کیے، یہ نواز شریف کے منصوبوں پر تختیاں لگا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ رہنما نون لیگ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف والے خوش رہیں، پورا پاکستان جانتا ہے یہ منصوبے کس کے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصاف والے کوئی ایک منصوبہ دکھا دیں جو انہوں نے شروع کیا ہو۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ بنیادی شرح سود میں 0.25% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق بنیادی شرح سود میں 0.25% اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد بنیادی شرح سود 7.25% ہو گئی ہے۔ معاشی پالیسی توقع سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اجناس کی بین الاقوامی قیمتوں کے ہمراہ ملکی طلب کی بھرپور بحالی درآمدات میں تیزی اور جاری کھاتے کے خسارے میں اضافے کی طرف لے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب حکومت سنبھالی تو شرح سود 6.5% پر تھی، جو بتدریج اضافے سے 13.25 تک پہنچ گئی تھی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جون سے سال بعد سال مہنگائی کم ہوئی ہے، تاہم بلند درآمدہ مہنگائی کے ساتھ بڑھتا ہوا طلبی دباؤ مالی سال میں آگے چل کر مہنگائی کے اعداد و شمار میں ظاہر ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ اس بات کے آثار بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کووڈ کی تازہ ترین لہر قابو میں ہے، ویکسینیشن میں مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے اور حکومت کو وبا کو مجموعی طور پر بخوبی قابو میں کر رکھا ہے۔ تو معاشی بحالی وبا سے متعلق غیر یقینی کیفیت کا اتنا زیادہ شکار معلوم نہیں ہوتی۔ نتیجے کے طور پر بحالی کے اس زیادہ پختہ مرحلے پر نمو کی طوالت دینے، مہنگائی کی توقعات کو قابو میں رکھنے اور جاری کھاتے کے خسارے میں اضافے کو آہستہ کرنے کے لیے مناسب پالیسیوں کو یقینی بنانے پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ پی سی بی سے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے رابطہ کر کے نیوٹرل مقام پر سیریز کھیلنے کی پیشکش کر دی، تاہم پاکستان نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پی سی بی سے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے رابطہ کر کے نیوٹرل مقام پر سیریز کھیلنے کی پیشکش کر دی، تاہم پاکستان نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ دوبارہ کھیلنا چاہتے ہیں، ری شیڈول سیریز کے لیے مناسب ونڈو تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیوی بورڈ کو یہ تجویز ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو کیویز بورڈ ڈیوڈ وائٹ نے کہا کہ ممکنہ سیریز مناسب وقت اور مقام پر کھیل سکتے ہیں۔
پی سی بی کے نقصان پر بھی سوچا جائے گا۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کے دوبارہ دورہ پاکستان کی بات قبل از وقت قرار دے دی۔ ادھر کیوی کپتان کین ولیمسن نے دورہ پاکستان منسوخ کرنے کے عمل کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہتے ہیں مجھے تفصیلات نہیں پتہ لیکن یہ اچانک ہوا۔ پاکستان میں کرکٹ کو بہت پسند اور سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اندازہ ہے پاکستانیوں کو دورہ منسوخ کرنے سے خاصی مایوسی ہوئی ہوگی۔ کین ولیمسن نے امید ظاہر کی کہ اس واقعے کے اثرات دیر پا نہیں ہوں گے اور پاکستان میں جلد انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن کیا جس میں TTP کا دہشت گرد مارا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا کمانڈر صفی اللہ مارا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن کیا جس میں TTP کا دہشت گرد مارا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ صفی اللہ کا تعلق میر علی سے تھا اور وہ فروری میں غیر سرکاری تنظیم کی 4 خواتین کے قتل میں ملوث تھا۔ ISPR کا مزید کہنا ہے کہ دہشت گرد صفی اللہ 2020 میں FWO کے انجینئرز کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا ہے۔ کراچی میں 23 ستمبر سے مزید بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مونسون کے مزید سسٹم ستمبر میں متعدد بارشوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں 23 ستمبر سے مزید بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مونسون کے مزید سسٹم ستمبر میں متعدد بارشوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ مونسون ہوائیں 22 ستمبر سے سندھ پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گی جس کے زیر اثر تھر پارکر، عمرکوٹ، سانگھڑ اور بدین میں 22 سے 25 ستمبر کے دوران تیز ہوائیں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حیدرآباد، ٹھٹہ، نواب شاہ، دادو، سکھر، خیرپور، لاڑکانہ، جیکب آباد، شکارپور اور نواب شاہ میں 23 سے 25 ستمبر کے دوران بارشوں کا امکان ہے جبکہ کراچی میں معتدل برسات متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال مونسون میں سندھ میں 47% کم بارشیں ہوئیں لیکن ستمبر میں معمول سے زائد مونسون سسٹم خلیج بنگال میں تشکیل پا رہے ہیں اور مونسون کا اختتام بھی تاخیر سے ہونے کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔